बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहते हैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ रूटीन के साथ यकीनन देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप लोग जानते हैं उलमाए किराम जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, हमारे साथ आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप लोगों के जो सवालात होते हैं, जो भी आप लोगों के मसाइल हुआ करते हैं, भरपूर कोशिश होती है कि कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में उन सवालात के जवाबात आप लोगों तक पहुंचाए जाएं। आज के प्रोग्राम में भी दो ऐसी शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जिनको आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और गुफ्तगू भी यकीनन आप पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और आसान अंदाज में रहनुमाई भी आप लोगों की फरमाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह खैर। पीर साहब बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का, और यकीनन आप हमारे साथ होते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं, मुकम्मल तौर पे हमारी टीम का हिस्सा हैं। अब आपकी रहनुमाई भी करते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपसे गुफ्तगू भी रहती है साथ साथ। उसके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, नौजवान मुमताज़ व मोहतरम खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं और गाहे बगाहे यकीनन आपको भी हम इस हवाले से जब भी ज़हमत देते हैं तो यकीनन अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब, आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लामा साहब क़िबला और सोहरवर्दी साहब दोनों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में हम वैसे तो हर रोज़ बताते हैं, लेकिन फिर भी आगाज़ में आप लोगों की आसानी के लिए वजाहत की जाती है कि लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एड्रेस भी मेंशन होता है। अब आप हमें ख़त लिखना चाहते हैं जो अब आप डिटेल के साथ चीज़ें हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आसानी है, आप लोग हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो रहनुमाई ज़रूर इंशाअल्लाह जो है वो की जाएगी। और मुख्तलिफ़ साथ साथ मौज़ूआत पर हमारी बात होती है और हम कोशिश यही करते हैं कि प्रोग्राम के वक्त में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स भी आप लोगों की शामिल की जाएँ और दूसरा फिर उसके साथ साथ जो है वो किसी न किसी एक मौजू पर बात भी की जाए। मौज़ूआत में जब इंतखाब होता है तो बहुत से ऐसे मौजू भी होते हैं कि जो हमारे इस्तिखारे से रिलेटेड हुआ करते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कोशिश करते रहते हैं कि प्रोग्राम में उनको डिस्कस किया जाए। सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, और ख़ास तौर पे मौजूदा जो है वो सूरत हाल यानी मुल्की हालात के अतबार से बात की जाए प्रॉपर। अगर साथ साथ के कारोबारी हवाले से लोग चूँकि बहुत परेशान नज़र आते हैं, और एक जो तबका है ख़ास तौर पर जो सिर्फ़ 2 वक्त की रोटी खाने वाले हैं, और यकीनन उनकी सुबह को उनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उनके लिए क्या एहतमाम होगा सारे दिन में, लेकिन उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत अपनी जो है वो जारी रहती है। और एक तबका ऐसा भी है कि जिनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि उनके पास परवरदिगार आलम की जानिब से दी हुई कितनी नेमतें इस वक्त मौजूद हैं। ये एक तक़सीम जो है ये सिर्फ़ मालिक कायनात की है। अगर किसी को कुछ नवाजा गया, किसी को कम नवाजा गया, ये सारे मामलात परवरदिगार आलम की जानिब से हैं, लेकिन उसके दिए हुए में शुक्र अदा करना है और अपने रब की बारगाह में झुकना है, ये मोमिन का शेवा हुआ करता है। अगर कुछ अहबाब ऐसा नहीं भी करते हैं तो उनके लिए रब कायनात की तरफ से क्या हुक्म है और उनको इन आजमाइशों से कैसे गुजरना है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे सोहरवर्दी साहब से, और फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। साथ साथ कॉल्स भी आप लोगों की शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में। जनाब क़िबला हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा, आगाज़ कीजिएगा गुफ्तगू का। सवाल क्या आपका? मैं अल्लाह साहब चाह रहा था कि मौजूदा एतबार से जो हम देख रहे हैं, जो हालात इस वक्त मुल्क के और कारोबारी हवाले से जो लोग परेशान नज़र आते हैं, तो परवरदिगार आलम की जानिब से जो नवाजने का मामला है, किसी को कम नवाजा गया, किसी को कम, लेकिन तक़सीम एक रब कायनात की तरफ से है। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी इस पर भी बात की जाए, तो साथ साथ इंशाअल्लाह फिर कंटिन्यू भी कर लेते हैं, कॉल्स पहले शामिल कर लेते हैं, फिर साथ में इंशाअल्लाह बात भी आपकी कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं दिनेश बात कर रही हूँ, अपनी बहन के बारे में पूछना था। अच्छा जी, 30 साल से। जी बताइए, बहन का नाम? उनकी एज है 35 साल।
35 साल। उनको एक तो डराने ख्वाब आते हैं, ठीक है। और दूसरा उनकी शादी का मसला है। अच्छा जी। नाम क्या है उनका? और रिफत यास्मीन। रिफत यास्मीन, जी। ठीक। और क्या बता रही हैं आप इसके अलावा? और पहले तो वो मतलब कुरान पाक, नमाज, हर चीज पे ना ज्यादा बिलीव करती थी। अब वो हर बात कहती है कुछ नहीं होना, जितना मर्जी पढ़ लो कुछ नहीं होगा। अब वो मतलब मायूसी की तरफ जा रही है और उसे थोड़ा मतलब डर लगता है घर में रहते। वो कहती है घर से बाहर चली जाओ, यहाँ ना रहो। ठीक ठीक। प्लीज चलें, ऐसी बेहतर। कीजिए, जी जी उनके लिए दुआ कीजिए। जी बेहतर है, ज़रूर इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे और रहनुमाई भी साथ में करते हैं। और सवाल भी आपने किया और जो आपने दूसरी कंडीशन अपनी बहन की बताई, एक तो मसला जो आपने बयान किया कि उनको डरोने ख्वाब वगैरह जिस तरह आपने बताया डर लगता है, दूसरा शादी का उनका मसला बताया। तो दूसरी बात जो आपने बताई कि वो अब कहती हैं कि मतलब इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रही हैं तो कि बस दुआ से कुछ नहीं है या ऐसे कोई मामलात से कुछ नहीं होता। असल में हम भी आगाज़ में भी यही बात करना चाह रहे थे कि मायूसी अगर हो जाती है या फिर किसी को देख कर परवरदिगार की दी हुई जो है वो नेमतों में इंसान ये सोचता है कि पता नहीं अल्लाह की तरफ से मेरे लिए क्या हिकमत है, तो इसी पर हम बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। पहले आपकी बहन का सवाल जो आप हम तक पहुँचा है, फिर आप रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तानी साहब। बेटी ने जो सवाल किया है, बेटा पहली बात तो ये है कि जोड़े अल्लाह ने बनाए हैं और शादी की इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसब्बिबुल असबाब है, वो बेहतरीन असबाब पैदा करता है। आप इस तरह करें कि अपनी बहन को कहें कि एक तो नमाज की पाबंदी करे और दूसरा हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या लतीफ़ों की एक तस्बीह पढ़े। ये हर नमाज के बाद पढ़े और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में अपना जो मकसद है, जो मुद्दा है, उसको पेश करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दूसरी बात जो आपने की है कि डरावने ख्वाब आते हैं, या वो पहले नमाज पढ़ती थी या अब नहीं पढ़ती, या जो भी उसकी सोच है, तो हकीकत ये है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे ईमान दिन ब दिन बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन यही तो एक हमारी आजमाइश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फ़रमाया कि मालिक कभी देकर आज़माता है और कभी लेकर आज़माता है। ये उसकी आजमाइशें हैं। ये देर हो जाना, ताख़ीर हो जाना किसी काम में, मसले मसाइल पैदा हो जाना, बीमारी का आ जाना, असल में हकीकत में उसकी आजमाइशें हैं। लेकिन हम बड़े ईमान में कमज़ोर हैं कि हम थोड़ी सी आजमाइश पर भी घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि कुफ्र के लफ्ज़ भी हम बोलने से इज्तिनाब नहीं करते। तो मायूसी वैसे ही इस्लाम में कुफ्र है कि हम मायूसी की तरफ जाएं और कहें कि नमाज़ पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं, कुरान पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर फ़ायदा किस में है? अगर नमाज और कुरान में फ़ायदा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं है। सारी दुनिया इकट्ठी करके अपने घर में रख ले। तो बेटा मायूसी छोड़ दें, उन्हें कहें, और रात को सोने से पहले कोशिश करें बावज़ू होकर वो सोएं। इशा की नमाज़ पढ़ें बावज़ू होकर, और आखिरी दोनों सूरतें, सूरत फलक और नास, ये 3-3 दफ़ा पढ़ें और 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने जिस्म के ऊपर फूंक मार के और वो किबला की तरफ मुँह करके सो जाए। इंशाल्लाह डरावने ख्वाब भी नहीं आएंगे और ये पढ़ने से उसकी जो मायूसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया लामा साहब। जवाब आप तक पहुंच गया है मेरी बहन, जो आपने सवाल किया है अपनी बहन के लिए। 2-3 चीज़ें आपको लामा साहब ने बताई भी हैं साथ में, हो सके तो इन पर अमल कीजिए और वज़ाइफ भी कीजिए। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साकिब साहब के जानिब आऊँगा और मैं वही सवाल जो आगाज़ में किया, मैं चाहूँगा कि उसको आप अपने अंदाज़ में थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाते हुए अब आपकी भी साथ साथ रहनुमाई उस हवाले से की जाए। बिस्मिल्लाह अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बहैसियत बंदा मोमिन हमें अपने अल्लाह की तकसीम पे खुश रहना चाहिए और उस पर राज़ी रहना, यही बंदा मोमिन की बुनियादी सिफ़ात में से एक सिफ़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जो अता फ़रमाया है, अपने इल्म के मुताबिक जो बेहतर था उसके लिए वो उसको अता फ़रमाया है।
قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ میں خلاق کائنات فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی محبوب ہوتی ہے, تم اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہو, لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, برائی ہوتی ہے. وہ تمہیں مل جائے تو تمہیں کسی نہ کسی آزمائش اور امتحان میں ڈال سکتی ہے, اور خالق و مالک تمہیں اس آزمائش سے, اس تکلیف سے بچانا چاہتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو آپ کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں, آپ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے, اس لیے خالق وہ آپ کو عطا فرماتا ہے. تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے بن جاتے ہیں تو پھر ڈپریشن, مایوسی آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرتی. ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے, کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھی مجھے عطا فرما دی, اور جو میرے لیے بہتر نہیں سمجھی وہ مجھے عطا نہیں فرمائی. صوفیاء کرام جو ہیں ان کا جب آپ اس معاملے میں انداز فکر دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہتے ہیں کہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان تو اس کی سوچ کا انداز کیسا پیارا ہو جاتا ہے. ایک اللہ کے نیک بندے کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, وہ مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا راستے میں کہ میں تو اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں کرتا, اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کے لیے میں بڑی کوشش کرتا رہتا ہوں, تو میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور باقی سارے جوتے پہن کے اور اچھی اچھی سواریوں پہ جا رہے ہیں. ابھی یہ خیال ذہن میں آیا تھا کہ اچانک سامنے ایک ایسا شخص آ گیا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو مسجد کے دروازے پہ جب اس بندے کو بیٹھا دیکھا انہوں نے تو فوراً وہیں, مسجد کے اندر بھی نہیں گئے, وہیں یہ سجدے میں گر گئے اور عرض کیا مولا میری سوچ کی کمی پر مجھے معاف فرما دے. کیا ہوا, میرے پاؤں میں جوتے نہیں, تو نے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں, اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں. تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں, دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھیں. لیکن ہم نے اس کو الٹ کر دیا ہے. مطلب کیا ہے دین کے معاملات میں اوپر دیکھنے کا, کہ اگر آپ کو 2 نمازیں پڑھنے کی توفیق ملی ہے تو آپ اس شخص کو اپنا آئیڈیل بنائیں جو 5 نمازیں پڑھتا ہے. آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیے جو تہجد بھی پڑھتا ہے, جو چاشت بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, وابین کے نوافل بھی پڑھتا ہے. یہ حکم ہے اپنے سے اوپر دیکھنے کا. آپ 1 پارہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیے جو 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو آپ بائک والے کو دیکھیں, آپ کے پاس بائک ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھیں, سائیکل ہے تو پیدل والے کو دیکھیں, پیدل ہیں آپ تو اس کو دیکھیے جس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے, جس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے. جب آپ اپنی سوچ کو اس طرح لے آئیں گے شریعت کے تابع تو کبھی بھی آپ ڈپریس اور مایوس نہیں ہوں گے. آج ہم نے الٹ کر دیا, دین میں ہم اپنے سے نیچے تلاش کرتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے بھائی نماز پڑھو, وہ کہتا ہے جی وہ تو 1 بھی نہیں پڑھتا, میں تو پھر 2 پڑھتا ہوں. تو یہ ہم نے اس کو چینج کر دیا. اور دنیا کے معاملے میں ہم چھوٹی گاڑی پہ ہیں تو ہم بڑی گاڑی والے کو دیکھ کے حسرتیں کرتے ہیں, کاش یہ میرے پاس ہو. تو ہمیں اپنی سوچ کو شریعت کے تابع کرنا ہے. معاملہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے, یہ آپ کی خواہشات ہیں, اور خواہشیں یاد رکھیے گا کبھی کسی کی پوری نہیں ہوتی. خلاق کائنات نے خود فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت مال کا حرص جس کو لگ گیا, فرمایا قبر تک جاتے جاتے بھی وہ اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہوتا جب تک کسی اللہ والے کی نظر نہ ہو جائے, جب تک اس کو کوئی قرب نہ مل جائے کسی اللہ کے نیک بندے کا جو اس کو اس بیماری کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر دے. ادروائز مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھنے کی بجائے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 5 لاکھ فلاں سے لینا ہے, 2 لاکھ فلاں سے لینا ہے, یعنی مرتے مرتے بھی کلمہ شریف کی بجائے ان کی فکر جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی سوچ کو شریعت کے تابع کرنا ہے. انشاءاللہ یہ مایوسی اور ڈپریشن تو مسلمان کہ ویسی قریب سے نہیں گزرتی جب وہ اپنے اللہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے والا بن جاتا ہے. سو اس لیے میری گزارش یہی ہوگی کہ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے. جزاک اللہ جی. علامہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں وضاحت کی, اور یقیناً جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک دل میں انسان کے خیال آ جانا اور پھر کسی اپنے ایسے قریبی کو یا کسی اپنے بھائی کو, مطلب عمومی طور پہ تو ہمیں یہی زیادہ دیکھنے میں اور سننے میں ملتا ہے کہ اپنے ہی کسی قریبی کو دیکھتے ہوئے اپنے کسی بھائی کو, کسی بہن کو اور کسی دوست کو, جاننے والے کو, مطلب اس کی آسائشوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے, کوئی سسٹم کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے
تو یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں اور یہ بالکل جو ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے جو ہے وہ معاملات ہماری کوشش ہے کہ اپنے پروگرام کے وقت میں ہی ہم لوگ احباب کی رہنمائی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر سکیں. تو رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو. اور رہنمائی بھی ہماری جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ اسی جو ہے وہ انداز میں ہوتی ہے کہ جس کا حکم ہے. نہ تو ہم کبھی شریعت سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے، نہ ہمارے علماء کی طرف سے، نہ ہمارے پروگرام میں کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا، کوئی سنا نہیں ہوگا. اور ہماری جانب سے کبھی بھی ایسی کوئی میسیج، کوئی ایسی بات، گفتگو احباب تک نہیں گئی ہے. تو ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے. اور یہ جو ایک طریقہ کار ہمیں بتایا جاتا ہے اور جو ہم کوشش کرتے ہیں اس چیز کو اپنانے کی، مالک اسی پر جو ہے وہ اپنا خاص کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے. علامہ صاحب فیض اللہ سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ایک ایسا یقین جو ہے وہ سہروردی صاحب قبلہ اللہ کی ذات پہ انسان کا ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے. اور اس قدر جو ہے وہ نعمتیں مالک نے ہمیں عطا کی ہیں اور خوشی کے لمحات میں ہم لوگ اپنے رب کو بھولتے ہیں اور غم آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں جھکنا یاد آتا ہے. اگر پروردگار عالم کی جانب سے یہ تقسیم نہیں ہے اس انداز میں تو پھر بندہ اس معاملے کو کرتے ہوئے کیوں نہیں سوچتا اس انداز میں کہ ہم خوشی آئے تو ہم اپنے اور معاملات میں لگ جائیں، غم کوئی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں رب کی بارگاہ میں بھاگنا دوڑنا سب کچھ یاد آ جاتا ہے. اس پر بھی آپ کیا فرمائیں گے سہروردی صاحب قبلہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بندہ ہے اور بندہ اللہ کی کتاب کے مطابق یہ ویسے ہی ناشکری میں رہتا ہے. اور جنہوں نے دو چیزوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا، ایک صبر اور ایک شکر، وہ ایک بہت مقام پہ چلے جاتے ہیں اور مقام حاصل کرتے ہیں. تو بندہ تو ویسے ہی ناشکری میں رہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ عبد ہے اور وہ معبود ہے، تو اس میں فرق ہی بڑا ہے. وہ خالق ہے اور ہم سارے مخلوق ہیں. اس کا مقام اور اس بندے کا مقام جو ہے یہ بہت زیادہ، لیکن اس میں کمیونیکیشن بھی بڑی ہے کہ اگر بندہ کہے کہ میں اپنے اس خالق اور اس مالک کے قریب ہو جاؤں تو زبردست قسم کی کمیونیکیشن اللہ رب العالمین رکھی ہے. اور وہ کمیونیکیشن جو ہے، وہ رابطہ جو ہے وہ ایک نماز کی صورت میں رکھا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے اس مالک کے بڑا قریب ہوتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا رابطہ اس کا ہو جاتا ہے کہ اس نماز کو جو تحفہ معراج ہے نماز ہے، اس کو ادا کرنے سے اور اس کی پابندی کرنے سے اور کثرت سے اس کو ادا کرنے سے ہی بندہ اپنی معراج کی جو منزل ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے. تو نماز کو ایسے نہیں کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کی معراج ہے یہ نماز ہے. تو اللہ رب العالمین کے قرب میں جانا یہ کوئی بندے کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں سٹرگل ہے. اب سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تقسیم کا جو آپ کا سوال تھا، تو میرا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے اور میرا اپنی اسٹڈی اور مطالعہ ہے کہ اس تقسیم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ محبت اور قرب جو ہے یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحیح معنوں میں چلے جائیں، کیونکہ وہ تقسیم تو مصطفیٰ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جیسے وہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے اور اس کے محبوب آگے اسے تقسیم کرتے ہیں. تو اس لیے جب تقسیم اور یہ اختیار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمیں جس کے پاس اختیار ہے یا جس کے پاس تقسیم کا یہ آلہ ہے اور جس کے پاس یہ سارا نظام اور سسٹم جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم حضور کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ ہم حضور سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نافرمانیوں میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو لوگ کرتے رہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ کسی نہ کسی رنگ میں اس مالک کو مانتے ہیں. اصل جتنے لوگ گمراہی میں زیادہ تر لوگ گئے ہیں وہ انبیاء کرام کی نافرمانی کی وجہ سے گئے ہیں.
اور دیکھیں شیطان جو ہے، شیطان بھی رب کو تو مانتا ہے، جی ہاں۔ لیکن رب کا حکم تھا کہ میرے اس بندے کو سجدہ کرو، اب اس نے حکم نہیں مانا، اس بندے کو سجدہ نہیں کیا یہ کہہ کر کہ میں اس سے بہتر ہوں، اب اس نے بہتری، یہی وہ غرور اور تکبر ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ سب سے پہلے انکار کرنا، سب سے پہلے تکبر کرنا، یہ شیطان کی علامات ہیں، اس نے سب سے پہلے شیطان نے کیا، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ آج جو بندہ اپنے اندر ان علامات کو لے آتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ، اس لیے کہ یہ علامات شیاطین ہیں، شیطان کے اندر یہ اس کے اندر یہ وصف ہیں اور اس کے یہ کارنامے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں چلے جائیں، دیکھیں نا حضور مدینے میں رہ کر، مکے میں رہ کر تقسیم فرما رہے ہوتے تھے جو آپ کا دل چاہتا تھا، اور پھر یہ نہیں ہے کہ جس نے جو مانگا میرے نبی نے اس کو وہی عطا کیا۔ یہی تو اختیار مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے ہر چیز اپنے محبوب کو عطا کر دی، جیسے جیسے جو نبی کے قریب ہوتے گئے، جو مانگتے گئے، جو سوال کرتے گئے، میرے نبی ان کو عطا کرتے گئے۔ تو اس لیے حضور کے ساتھ اگر ہم محبت کریں، اور محبت کا انداز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نعرے مارتے رہیں اور ہم کہیں مجھے حضور سے بڑی محبت ہے۔ محبت کا صحیح انداز یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، جو احکامات ہیں، ہم صحیح معنوں میں حضور کی اتباع کریں اور حضور کی سیرت پر عمل کریں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سنت کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے نظام کو، اپنے ظاہری باطنی نظام کو، اپنے گھروں کے نظام کو اگر ہم سنت کے مطابق لے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ مایوسیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ جتنی تکلیفیں ہیں، یہ ہماری پریشانیاں، یہ اور جن گھروں میں سلطانی صاحب سمجھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرا خیال ہے کہ پریشانیاں ان کے گھروں میں زیادہ ہوتی ہیں، اور جو بیچارہ مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا غریب ہے، یہ بس ٹھیک ہے، اس نے نماز ہی پڑھنی ہے، یہ اللہ توبہ کرنے والا لوگ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بڑا سکون میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اتباع مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر دنیا داری کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو مسائل ہی مسائل ہیں، اور اگر دنیا داری سے ہٹ کر تھوڑا سا دین پر چلنے کی کوشش کریں گے تو وہ معاملات ختم ہوتے جائیں گے اور سکون قلب جو ہے وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ بہت خوبصورت بات کی سنت مصطفیٰ کے حوالے سے بھی، اور عبداللہ ثاقب صاحب یہ فرمائیے گا کہ دین پر چلنے کی بات جس طرح علامہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، اور چونکہ دین پر چلنا اور پھر شریعت کے پابند ہو کر سارے معاملات کو دیکھنا کرنا اپنی زندگی میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے فیملی میں، تو بہت سی لوگوں کے لیے اس میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی اس میں آتی ہیں، اور اس آزمائش کے آنے کا مقصد کیا، یعنی اس میں بھی کوئی پروردگار عالم کی جانب سے حکمت ہے کہ بندے کو آزمایا جاتا ہے، یا پھر جو پروردگار نے عطا کرنا ہے اس کے دینے کا وہ انداز ہی ویسا ہے؟ کیا اس حوالے سے آپ کہیں گے؟ اس بارے میں قرآن مجید برہان رشید اور حدیث مبارکہ سے جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے، اس میں سے ایک آیت مبارکہ تو کل بھی ہم نے تلاوت کی تھی، کل سے مراد پرسوں جب پروگرام میں تھے ہم، کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات سے آن ورڈ چلتے چلتے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ آزماتا ہے، اور وہ آزمائش جو ہے وہ ہر طرح سے ہوتی ہے۔ اس آزمائش کے جہاں بہت سے مقاصد ہمیں سمجھ آتے ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے درجے جب اللہ بلند فرمانا چاہتا ہے، جب دنیا و آخرت میں اسے مزید بلندیاں اور عزتیں عطا فرمانا چاہتا ہے، تو پھر انسان کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
آپ سے منسوب یہ قول مبارک ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کو 40 دن گزر جاتے اور اس میں کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آپ کی طرف نہ آتی تو آپ روتے اور اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے فرماتے کہ شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ 40 دن گزر گئے اور کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں آئی۔ اسی طرح ان تکالیف اور مصیبتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ آزمائشیں جو تھیں یہ اللہ کے نبیوں کو آئیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو منصب نبوت عطا فرما دیا ان سے بہتر انسان کائنات دنیا میں کوئی نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ لیکن جب آپ ان کی زندگیوں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہاں تک انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو قید کیا گیا۔ جناب یوسف پاک علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جناب موسیٰ پاک کو جو بچے پیدا ہوتے ذبح کیا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس پیریڈ سے گزرے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کو دیکھیے، جناب نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے، جناب ایوب علیہ السلام، نام لیتے چلے جائیے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی، اور پھر سب سے آخر میں امام الانبیاء، اللہ کے حبیب بن کے تشریف لانے والے، کائناتوں کے تاجدار اور سراپا رحمت بن کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں ان کو عذاب دینے لگا، وانت فیہم، آپ ان میں جلوہ گر ہیں، جن کی شان یہ ہے اپنے رب کے حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی دیکھیے تو تکالیف اور مصائب سے بھرپور زندگی ہے۔ کبھی آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی ملتی ہے، 3 سال کا وہ معصور رہنا، اور پھر آپ اور آپ کی فیملی کے وہ مشکل ترین پیریڈ زندگی کا، اس کے بعد طائف کا سفر دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہوئے میدان بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ سارے معاملات دیکھیے، صلح حدیبیہ سے آنورڈ، تو یہ ساری تکالیف سے بھری ہوئی زندگی ہے 63 برس کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالخصوص اعلان نبوت کے بعد کے جو 23 برس ہیں۔ کون سی تکلیف ہے جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئی کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام کی طرف سے؟ لہٰذا آزمائش جو ہوتی ہے یہ آپ کو سرخرو کرتی ہے، یہ آپ کے درجے اللہ کی بارگاہ میں بڑھاتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ نے اور واضح کر دیا، جناب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ میرے امتی کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ تکلیف کانٹا چبھنے کی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہا کرو، یہ تو تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ ایک تشریف فرماتے ایک جگہ پہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی، بخار کے متعلق پوچھا، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خزاں کا موسم تھا، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا تو بڑی تیزی سے پتے جھڑے، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کبار کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ، جس تیزی کے ساتھ یہ پتے، خشک پتے درخت سے جدا ہو کے گرے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے میرے اس امتی کے گناہ جھڑتے ہیں جس کو بخار آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تکلیفیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آیا، جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں تکالیف اور مصیبتوں میں زندگی بسر کرنے والے، یہاں فاقوں میں اور پریشانیوں میں اور قسمہ پرسی میں اور غربت میں زندگی بسر کرنے والے، زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترسنے والے، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور مالک ان کو جب نوازے گا، مالک جب ان پر اپنی عطائیں فرمائے گا، تو زندگی سکھی گزار کے جانے والے، آسائشوں میں زندگی گزار کے جانے والے یہ تمنا کریں گے کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے جسموں کو بھی کینچی سے کاٹا گیا ہوتا، ہمیں تکلیفیں پہنچی ہوتی، آج یوں مالک ہم پر بھی کرم نوازیاں فرما رہا ہوتا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ غربت ہو یا امیری ہو، آسائشیں ہوں یا قسمہ پرسی کی زندگی ہو، ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ پھر اسی بات کی طرف جاؤں گا، مالک نے جو بہتر سمجھا وہ ہمیں عطا فرما دیا، مالک ہمارے جس حال پہ راضی ہم اسی پہ راضی، کیونکہ ہماری کیا ہے اوقات، کیا حیثیت ہے، مالک جو چاہتا ہے وہی بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، ہر حال میں اپنے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اور کیا یہ نعمت کم ہے؟ جیسے ابھی پیر صاحب فرما رہے تھے، کیا اکیلی یہ نعمت کم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیا یہ اکیلی نعمت کم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا تعلق ہے؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اتنی بڑی نعمت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین،
کہ جس پر رب بھی فرماتا ہے یاد کرو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اور پہلی کالر جو ہماری بہن تھی اور جس طرف انہوں نے کہا کہ وہ مایوسی کی باتیں کرتی ہیں جی نماز میں کیا ہے دعا میں کیا ہے, تو میری بہن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو کر یہ شیطانی اثرات ہیں جو آپ کو اس مالک و خالق سے دور کر رہے ہیں, ورنہ مالک تو خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کون سی شے ہے تجھے رب کریم سے دور کر, کیا میرے جیسا کوئی اور کریم ڈھونڈ لیا ہے, کیا میرے جیسا کوئی اور مہربان مل گیا ہے, کیا میرے جیسا شفقت اور رحم فرمانے والا کوئی اور تمہیں زمانے میں ملا ہے. اور بلکہ اس کو یوں اگر دیکھیے تو اتنا مہربان رب, اتنا کریم رب, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, فرمایا جو نیک عمل کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, توبہ کرتا ہے, فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, میں اس کے گناہ معاف ہی نہیں صرف فرماتا. میں مثال دیتا ہوں, ایک بندے نے 1,00,000 گناہ کیا ہے, 1,00,000 گناہ لے کے اپنے رب کے حضور آیا ہے, سچی توبہ کی ہے, ایمان لایا ہے, اچھے عمل کرنے شروع کر دیے. اب اللہ فرماتا ہے کہ ہوگا کیا, فرمایا 1,00,000 لکھا رہے گا, 1,00,000 کا فگر نہیں مٹے گا. مٹے گا کیا, فرمایا آگے سے گناہ ریز کر دیے جائیں گے. اب گناہ ریز ہو گئے, مالک کو 1,00,000 تو لکھا ہوا ہے, اس کے آگے کیا آئے گا, فرمایا اس کے آگے وہ سیکنڈ کے بعد ہی گناہ کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی, کی نہیں نیکیاں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ اتنا مہربان ہے کہ حکم ہوگا برائی مٹا کے نیکی لکھ دو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور کہاں مجھ جیسا مہربان اور بخشنے والا تلاش کرو گے. تو ہمیں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور اس بات پہ شکر ادا کر لیں, صرف اس بات پہ, باقی چھوڑ دیں سارا کچھ, کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کا غلام اور امتی بنایا ہے. یہ اکیلی اتنی بڑی سعادت ہے جس کی قیمت آپ کو قبر میں جا کے پتہ چلے. سبحان اللہ جی. حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب بھی بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, اور ساتھ ساتھ چونکہ ہم جس بھی موضوع کے جانب بڑھتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس پر بات کی جائے, اور پھر جب بات کچھ خاص اہم ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے, اور ابھی مطلب بس پروگرام کے آخری لمحات ہی قریب ہیں, اور جس طرح آپ نے بتایا, اور علامہ صاحب قبلہ کی بھی بات اور سہروردی صاحب قبلہ کی بھی بات, تو یہ ساری چیزوں کو ملا کر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آقا کریم کی آل سے محبت اور حضور کے اصحاب سے محبت, اور یہ ایک انداز مومن کا جو ہوتا ہے, یہ شیوا جو مومن کا ہوتا ہے, اسی میں بقا ہے, اسی میں کامیابی ہے. اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اگر آگے بڑھیں تو یقیناً ہمیں قدم قدم پہ کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. ایک کالر ہے, ہم سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ عدنان بٹ بات کر رہا ہوں, لاہور سے. اچھا جی, عدنان بٹ صاحب. جی عدنان صاحب فرمائیے گا. میں نے جی اپنی صحت اور رزق کے متعلق اشتہارہ کروانا ہے میں نے. اچھا جی. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ نغمہ بی بی. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 26 سال. 26 سال. کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, بیماری ہے آپ کے ساتھ, کوئی معاملہ ہے؟ میں آپ کو پورا اپنا مسئلہ بتاتے ہیں. جی جی. 17-18 سال سے میرے دونوں ہاتھ کام تھے. میں نے بہت ٹوٹ کر مطلب کہ علاج کرایا, ٹیسٹ وغیرہ کرائے, دوائیاں وغیرہ کھائیں, تو کوئی فرق وغیرہ کو نہیں پڑا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے آپ کا, اور بھی کوئی پریشانی ہے؟ ہاں, تو اب میرے جسم میں درد کھچا بہت رہتا ہر وقت. اللہ کریم صحت دے آپ کو. ٹھیک ہے میرے بھائی, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی, اور جواب بھی دیتے ہیں, اور ساتھ میں دعاگو بھی ہیں آپ کے لیے. مالک کائنات آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کی گفتگو سے لگ رہا تھا ایسا کہ جیسے آپ بہت تکلیف میں, یعنی انسان جو ہے محسوس کرتا ہے, تو مالک صحت دے آپ کو, خیر عافیت والے معاملات ہوں. رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت زیادہ طور پر جو ہے وہ میڈیکلی اور ادویات کا استعمال بھی انسان کی باڈی کے لیے کبھی کبھی نگیٹو جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو لیکن جب بیماری ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ظاہر انسان پھر بھاگتا ہے, دوڑتا ہے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے. سہروردی صاحب قبلہ رہنمائی فرمائیے گا بھائی کی, جو انہوں نے سوال کیا اپنے لیے.
آپ بتائیے گا کہ کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے، کچھ اگر وظائف کی صورت میں رہنمائی کریں ہم مستقل کی۔ دیکھیں میرے بچے، آپ کیونکہ بعض دفعہ بیماریوں کی وجہ سے ویکنس انسان کو اتنی ہو جاتی ہے کہ بالکل وہ سمجھتا ہے کہ شاید بیماری ہی جو ہے وہ میرے اندر ساری موجود ہے، تو بیماری کی وجہ سے ویکنس بھی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا سا نا اپنی ویکنس کو ختم کریں اور اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو کنٹرول کریں۔ رہا بیماری تو اس کا علاج بھی کریں آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، یا اگر ڈاکٹر کی دوائی سوٹیبل نہیں ہے تو کسی حکیم طبیب کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو قرآنی یا روحانی وظائف ہیں اس میں سب سے زیادہ آپ کے لیے سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سورۃ فاتحہ شریف جتنی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور پڑھ کر پانی دم کر کے بھی وہ پیا کریں، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کر کے اپنے جسم کے اوپر بالکل مس کر لیا کریں، سارے جسم کے اوپر۔ تو انشاءاللہ یہ سورۃ فاتحہ آپ کے لیے بہت مفید وظیفہ ہے، اور جس کو بھی ہم بتاتے ہیں یہ بہت مفید ہے۔ آپ اس کو کثرت سے پڑھیں اور پانی دم کر کے پئیں، اور باقی اگر ایک میڈیسن سوٹیبل نہیں ہے تو دوسری آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈائٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، اور ڈائٹ اپنی زیادہ سے زیادہ جو سوٹ کرتی ہے اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے گا۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ جی۔ ناظرین محترم، پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے تھے، اور جواب بھی ہمارے اس بھائی کا علامہ صاحب قبلہ سروربردی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے، اور ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ مالک مہربانی کرے۔ اور ڈائٹ کے حوالے سے بھی جس طرح آپ نے بتایا، صحت ہر وقت جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں مانگنی چاہیے، اور صحت والے معاملات ہوتے ہیں تو انسان زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ اور باقی جو چیز آپ نے بتائی تو علامہ صاحب نے بھی رہنمائی کی ہے۔ ساتھ ساتھ آج کل کے دور میں چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے وقت جو ہے وہ سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں، تو کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان دیکھے تو بہت سی بیماریاں جو خود سے کریٹ ہو جاتی ہیں، یعنی اس میں ہمارا ہی کردار ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچنا ہے، اپنے تمام معاملات کو ایک لائف کی روٹین جب انسان کی بنتی ہے، اور پھر سب سے اچھی بات کہ جب پابندی صوم و صلات کے ساتھ معاملات سارے ہوتے ہیں تو انسان ساری چیزیں انسان کی روٹین میں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ عبداللہ ثاقب صاحب تشریف لائے، علامہ صاحب نے گفتگو بھی فرمائی، علامہ صاحب بہت شکریہ، اور قبلہ سروربردی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پیر صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات بھی رہے گی، اور ساتھ ساتھ پروگرام میں مختلف موضوعات پر بھی بات ہوتی رہے گی، آپ لوگوں کی کالز بھی شامل ہوتی رہیں گی۔ آخر میں دعا اجتماعی طور پر ہر روز کی طرح انشاءاللہ دعا کرائیں گے سروربردی صاحب، اور ہمارے ساتھ تمام دیکھنے والے سننے والے دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں دعا میں شامل ہیں، جو ان کی حاجات ہیں وہ پوری فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ جو کلمہ گو اس پوری امت میں سے دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کی خیر فرما، ہم پر اپنا فضل اور کرم فرما، رحمتوں کا نزول فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔